जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। मैं आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई एक सेकंड लगता होता है, दोनों मुल्क जो है वार के दहाने पे आ जाते हैं। इतना मिसट्रस्ट है, जंगें लड़ी हैं, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत भरी हुई है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, कहीं पे आपको रेस्ट्रेंट का मुजाहरा नज़र नहीं आता। टिट फॉर टैट जो है ना, इट्स ऑर्डर ऑफ द डे। और मीडिया फिर हमारा जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऑफ कोर्स हर मुल्क है या उसका मीडिया हो, उसके शहरी हों, वट एवर, वो अपने ही मुल्क को ठीक समझते हैं, सच्चा समझते हैं, या उस वक्त तो समझते हैं कि हुब्बुल वतनी का यही तकाजा है कि जनाब कि जो हमारी हुकूमत हमें बता रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमें बता रही है, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान या मिलिट्री एक्सपर्ट जो हैं दोनों साइड्स पे वो बता रहे हैं, वही ही सच है। और उस वक्त कोई सवालात करने की ज़रूरत जो है बहुत कम लोग जो हैं वो करते हैं। ये अलग बात है कि बाद में उनके किए हुए फैसलों को जो सपोर्ट दे रही होती है, अवाम दे रही होती है इन द नेम ऑफ हुब्बुल वतनी पेट्रियटिज़म, तो उसकी जो कीमत है, प्राइस है, वो फिर वही पे करते हैं, अवाम ही पे करते हैं। जब बम गिरते हैं, जंगें होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा दुनिया भर में पॉलिटिकल आपकी लीड हो, लीडरशिप हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उनको कुछ कोई बड़े नुकसानात नहीं होते। हमेशा अवाम जो है वो जंगों में मारी जाती है, डिसलोकेट होते हैं, वो फिर माइग्रेट करते हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे होते हैं, बहुत सारी तबाहकारियाँ, स्टारवेशन, कहात, लंबी कहानी। और हम इस वक्त हमने देखा है ये सारी चीज़ें हमारे सामने। लेकिन इसके बावजूद ये अवाम जो होते हैं पुरजोश होते हैं, क्योंकि इस खित्ते की एक खुशकिस्मती भी रही है मत से, जो यूरोप में हमने देखी है कि यूरोप ने 2 वर्ल्ड वार उन्होंने लड़ ली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी, उसमें लाखों लोग अफेक्ट हुए, मारे गए, डिसलोकेट हुए। फिर उसके बाद उनका दिल नहीं भरा, फिर उन्होंने कहा एक और जंग लड़ते हैं। यूरोपियन की एक तो बड़ी क्वालिटी है माशाल्लाह कि वो कुछ छोटी मोटी पाकिस्तान इंडिया की तरह 10-12 दिन की जंगें नहीं लड़ते, वो पूरे सालों जो लड़ते। पहली वर्ल्ड वार जो थी वो 4-5 साल लड़ी गई, फिर हमने दूसरी देखी 6-7 साल वो लड़ी गई, और 2 करोड़ बंदा बताया जाता है दूसरी वर्ल्ड वार में मारा गया था। उनको फिर सुकून आ गया, आराम, वो कहते हैं हुण आराम है। उसके बाद उनको आराम है यूरोपियंस को कि उन्होंने जंगें नहीं लड़ी। अब भी जो जंग लड़ी है, अब उन्हें फिर एहसास हो रहा है यूक्रेन की वार जो उनके बॉर्डर पर हुई है, जिससे पूरा यूरोप जो अफेक्ट हो रहा है, और उनके ज़ेलेंस्की साहब की वजह से या पुतिन साहब की वजह से इस वक्त देखें लाखों लोग वहाँ पे भी इसी तरीके से डिस्टर्ब हुए, घर तबाह हुए, बर्बादियाँ। उस वक्त तो बड़ी अच्छी रोमांटिसाइज लग रहा होता है जंग लड़ना, जंग के कहानियाँ सुना, क्योंकि हमने फिल्मों में देखी होती हैं जंगें, या टीवी पे बैठ के हमने दूसरे मुल्कों के इमेजेस देखे होते हैं। सो अच्छी चीज़ ये है हमारे यहाँ के कभी कोई बहुत बड़ी कोई हमारी जंगें जितनी भी हुई हैं तो सिविलियंस पे अटैक्स नहीं हुए, कोई यहाँ पे कोई बड़े पैमाने पर तबाही बर्बादी नहीं हुई। लिहाजा हमें ना बड़ा दोनों मुल्कों में बाज़ एक रोमांस सा नज़र आता है कि यार कोई जंग लगेगी तो जैसे कोई मतलब पटाखे बाजने होंगे, जैसे वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। सो ये चीज़ें आपको वही एनवायरनमेंट हर दफ़ा लगते हो, हर दफ़ा इन दोनों पहलवानों को छुड़वा लिया जाता है। कहीं ना कहीं पे कोई मुल्क दरमियान में पड़ जाते हैं, हाथ पाँव बांधते हैं कि मेहरबानी करें जाने दें। दोनों के पास क्योंकि न्यूक्लियर बम है, दोनों मतलब फिर अपने आप को अपने खुद ये मुख्तियारी के नाम पे अपने को विक्टिम भी समझते हैं। हम भी अपने को विक्टिम समझते हैं टेररिज्म का। इंडिया अलग से समझते हैं। इंडिया क्योंकि अगेन इट्स अ बिग कंट्री, पूरी दुनिया को उसको सपोर्ट मिलता है, इकनॉमिक तौर पर वो बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लिहाजा वो भी उनके अंदर एक आ जाता है, एक मतलब सेंस ऑफ सुपेरिटी कह लें, बर्तरी का एहसास उनमें भी है। हम भी उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक अजीब व गरीब किस्म का आपको वो मिलती है। लीडरशिप का जो क्राइसिस नज़र आता है कि हमारा इन मसलों को नहीं हल किया जा सका। ये तो खैर अपनी जगह पर इंट्रो ये हो गया। जो जो दिन गुजरता जा रहा है तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम जंग के करीब आते जा रहे हैं। मज़ीद मतलब इंडिया की तरफ से भी जिस तरह के स्टेप्स लिए गए, ड्रास्टिक्स और मस से बहुत जल्दी में लिए गए हैं। मैं उसकी आप विद फेयरनेस के तौर पर कह रहा हूँ, जो स्टेप्स लिए गए हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और एक बिल्कुल वहाँ इंडिया में जैसे ही ये पाकिस्तान के हवाले से पहले भी ये कुछ होते, कोई नई चीज़ तो नहीं थी। अब तो सुना है कि वहाँ पे उन्होंने फूड स्ट्रीट पे भी मना कर देगा कि पाकिस्तानी को खाना नहीं देंगे, पाकिस्तानी को लोकेट करें, कहाँ पे हैं, किधर हैं। आपने मेडिकल वीज़े बंद कर दिए हैं और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, निकाल दो, फलां कर दो। एक एमरजेंसी की कैफियत जो है ना पूरे मुल्क में वहाँ पर लगा दी। हमारे यहाँ भी टेररिज्म हुए हैं, आपके सामने है, अभी भी होते रहते हैं। हम भी ये समझते हैं कि ये इंडियंस की वो प्रॉक्सीज़ हैं, इंडियन इनके पीछे। लेकिन हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं पे ठीक है, हम बात करते हैं, सबूत लाते हैं सामने। लेकिन इस तरह के हमारे यहाँ हट्टो बच्चों पकड़ धक्कड़ नहीं शुरू होते ना, वीज़े कैंसिल होते हैं ना। हम इंडियन जो यहाँ पे आए होते हैं उनको हम मतलब कोई हार्ड परसूट शुरू कर देते हैं, या उनको एक मतलब उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा देते हैं शायद यही आए थे, इन्होंने किया था। हमारे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई मुझे नहीं याद पड़ता कम अज़ कम इसमें जिस तरीके वहाँ पे इंडिया में दिखाया जाता है। इंडियन आप कहें कि आप हम विक्टिम हैं,
ہمارے ساتھ ہوتے ہم بھی وکٹم ہیں سر. ہمارے ہاں بھی ابھی جعفر ایکسپریس میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. ہمارے ہاں بھی یہاں پہ اس میں یہ KPK میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے اس کے پیچھے انڈین یا افغانستان کے ہاتھ ہے. سو دونوں ملکوں کو جو پراکسیز کا ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں دیٹس ویری مطلب نیکسٹ لیول کی جنگ تک سچویشن جو ہے نا وہ لے کر گئے ہیں. اب سوالات اس میں 2-3 ہیں جو آپ کے ساتھ میں کوئکلی آج بات کروں گا. ٹاپکس بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا سب جو ہے اس معاملے میں امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا اس پہ ریئیکشن دے گا, وہ کیا رسپانس دیں گے, امریکنز کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کیا وہ پاکستان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یا انڈیا کو وہ یہ قصوروار سمجھتے ہیں, یا ان کی کیا پوزیشن اس وقت. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بریفنگ ہوئی اس میں سوال کیا گیا. پہلا سوال یہ کیا گیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سوال اور بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا ان کی مسز بروس جو ہیں ان کے اسپوکس پرسن جو ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا, میرا خیال ہے اس جواب کو سن کے شاید انڈین جو ہیں وہ کچھ زیادہ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. اگرچہ امریکن نے اپنی سپورٹ تو دی ہے لیکن جو انہوں نے سوال کیا اس سوال کا انہوں نے جواب دیا ہے تو میرا خیال ہے انڈین وانٹ بی مچ ہیپی. اگرچہ انڈینز نے یہ اپنا انہوں نے امریکنز نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں ان دا ٹائم آف جو ٹیررزم. وہ تو پاکستان نے بھی کہا ہے, کنڈمنیشن بھی کی اور سمپتھائز بھی کیا. اگرچہ انڈینز نے نہیں کیا تھا, نہ سمپتھائز کیا تھا, نہ انہوں نے کنڈمنیشن کی تھی جعفر ایکسپریس میں جو کچھ ہوا تھا. سو وہ ایک چیز ایک آپ کے سامنے ہے. اس میں آتا ہوں ذرا بات کہ وہ کون سی ایسی انہوں نے جواب دیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں انڈین جو ہے خوش نہیں ہوں کہ ان سے سوال کیا گیا. دوسری چیز یہ ہے, اس سے پہلے کہ میں واپس ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا ان کو اس موقع پر بڑا بیسٹ ایک چانس ہے آپ کے لیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس, جب پاکستان از فیسنگ اندر تھریٹ آف وار, تو کیا عمران خان صاحب کو جیل سے واپس لایا جائے, ان کو باہر لایا جائے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. جو فالٹ لائنز ہماری ہیں, جو پولرائزیشن ہے, سب سے بڑی پولرائزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں, ان کے حامی جو ہیں اس وقت پچھلے 2-3 سال سے ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. سو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو ایک تھا سمجھا جاتا ہے گیپ ہے, سو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے دیٹس اے بیسٹ ٹائم کہ اس کو خان صاحب کو باہر لایا جائے اور معاملات جو ہیں سیٹل کر لیے جائیں بڑی حد تک, اور ایک نئی کوڈ جو ہے پالیٹکس کا وہ طے کر لیا جائے. سو دیٹ مے بی دا بیسٹ آف ٹائمز کہ خان صاحب جو ہیں ان کو باہر لایا جائے اور ان سے معاملات جو ہیں طے کر لیے جائیں اور ان کو بھی ساتھ بٹھایا جائے, کیونکہ ان کا بھی جب 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک مطلب ایک دوسرے پہ اٹیک کیے گئے تھے, اس میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ 3-4 راتیں جو ہیں انہوں نے بھی سٹریس میں یا انہوں نے بھی ہینڈل کی ہوئی ہیں کہ انڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, دنیا بھر میں کیسے معاملات ہوئے تھے. سو دیٹ کوڈ بی ویری ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس طرح کی سوچ جو ہے اس وقت یہ پولیٹیکل سرکلز اور اسٹیبلشمنٹ میں پائی جاتی ہے کہ یہ موقع بہتر ہے کہ خان صاحب کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب پاکستان از ایٹ وار ود انڈیا اس وقت سابق پرائم منسٹر جو ہیں وہ جیل میں اور ان کے حامی جو ہیں وہ ان کی جو لائلٹیز ہیں اسٹیٹ ریاست فوج یا عمران خان صاحب میں ڈیوائڈ نہ ہوں. سو یہ بھی ایک چیز جو ہے جو میری اطلاع ہے کہ سوچی جا رہی ہے. لیٹس سی کہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دوسرا میں یہ ایک اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مین چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے اس وقت سامنے آ کے وہ نہیں کر رہا, دونوں ملکوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. کیا اب دنیا تھک گئی ہے انڈیا پاکستان سے کہ جی وہی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جی کر لو جی جو آپ نے بم چلانے اور آپ سنبھالے نہیں جا رہے, دونوں کے پاس بہت بڑا توپیں ہیں, اسلحہ ہے, بم ہیں, F-16 ہے, رفیل ہیں, جو کچھ بھی ہے آپ کی جناب مارنا ہے مارے آپ. مطلب ہم بھی یورپ میں لڑتے رہے, ہم نے بھی فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم بھی مرے ہیں, ایک دوسرے کو مارا ہے, آپ بھی کر کے دیکھ لیں. اگر نہیں سنبھالے جا رہے ایک دوسرے سے, آپ کے ٹیررسٹ ایک دوسرے کے ہم کلیم کرتے ہیں ان کے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں, تو ٹھیک ہے اگر 15-20 کوئی ٹیررسٹ کی وجہ سے یا وٹ ایور جو بھی نمبرز ہیں, اگر آپ نے بڑے پیمانے پہ آبادیوں کو برباد کرنا ہے, تباہ کرنا ہے, تو ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں سر. تو میرا خیال ہے دنیا ہم سے ہاتھ اٹھا چکی ہے, دونوں ملکوں اس وقت ایٹ سرفیس کوئی نظر نہیں آ رہا. میں نے تو کوئی ہو سکتا ہے میں نے مس کیا ہو, کسی ملک نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں اسٹینڈ ڈاؤن کہ پیچھے ہو جائیں یا تھوڑا سا کوئی سچویشن کو نارملائز کریں, یا دونوں ملک دیکھ رہے ہیں یا دنیا کے دونوں ملکوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے عوام کو ذرا وہ کر لیں, کنزمپشن ان کی کر رہے ہیں, تھوڑا سا کتھارسس کر رہے ہیں, ہونے دیں, ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں تو دے لیں, پھر دیکھتے ہیں کہ جناب سچویشن کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سو یہ میرے تھوڑا سا اسٹینج تھا. پہلے ہوتا تھا کہ فوری طور پر کچھ ممالک جو ہیں امریکنز ہیں, یورپینز ہیں, UK ہے, چائنا, ایون سعودیز وغیرہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو ہیں اس وقت وہ دونوں ملکوں کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب کوئی بیہائنڈ دا سین ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. 2019 میں بھی یہ کچھ دیکھا تھا جب جہاز ہے تو اس وقت بھی سعودیز نے اور یہ امریکنز نے بڑا رول پلے کر کے اب یہ کیا تھا اور بڑی حد تک وہ چیزوں کو نارملائز کرایا تھا. اب تک کوئی نظر نہیں آ رہی ہمیں, یا تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک سٹیج آئے گی اسکیلیشن کی, اگر وار کا خطرہ ہوا یا خدا نہ خاصہ شروع ہوئی تو دین وی ول انٹروین, آئی ڈونٹ نو. بہرحال
ڈس انٹرسٹ دنیا کی لگ رہی ہے، لیکن زیادہ دیر تک رہے گی نہیں میرا خیال ہے. بات وہی ہے کہ دونوں کے پاس وہ بم ہے، تو وہ بم سنبھالے نہیں جا رہے ہم سے، نہ ان سے سنبھالے جا رہے ہیں، اپنی ملٹری مائٹ سنبھالی جا رہی ہے انڈین سے، نہ ہم سے اپنا بم سنبھالا جا رہا ہے. ہر دفعہ ہم بھی بم نکال لیتے ہیں، وہ ادھر سے اپنی ملٹری طاقت نکال لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کے لوگ ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں کہ جانے دیں. ان کو ہماری فکر ہوتی ہے، ہم نہیں ہوتی. ہم ایک دوسرے کو پوری دھمکیاں تڑیاں دے رہے ہوتے ہیں. سو لیٹس سی کہ جناب اس پر کیا ہونے والا ہے. اور تیسرا چیز یہ ہے جو اصل چیز ہے، اس سے پہلے کہ میں اس پہ ہوں آپ کو بتاؤں کہ امریکنز میں کیا انہوں نے اس کو رسپانس کیا، جس سے شاید انڈینز ابھی اس پہ خوش نہیں ہوں گے. دو چیزیں، ایک شملہ کارڈ اور ایک واٹر کارڈ. انہوں نے تو اس کو یہ کینسل کیا ہے یا ڈیفر کیا ہے یا وٹ ایور. یہ واٹر کارڈ جو کیا ہے، سنتاس معاہدہ اس کو کہتے ہیں، اور پاکستان نے شملہ کارڈ کی بات کی. نو، ان کی کیا سگنیفیکینس ہے، میتھ ہے، ریئلٹی ہے، کیا ہے؟ نو، دیر از سرٹن میتھ اینڈ سرٹن ریئلٹیز جو آپ کے ساتھ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم چلے اس پہ ابھی نہیں بات کر لیں کہ انڈیا جو ہے یہ ان کے لوگوں کا کام ہے، دے شوڈ آسک دیز کوشچنز، کہ ان کی اپنی جو انٹرنل انٹیلیجنس فیلیئرز ہوئی، ہماری بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہماری جعفر یہ ایکسپریس کا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہماری انٹیلیجنس فیلیئر تھی. یہ اس کا پشاور میں ہوا تھا، اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا تھا، 140 بچے ہمارے بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے. انٹیلیجنس ہماری سیکورٹی فیلیئرز، بنو میں ابھی ہوا ہے، اور بہت سارے واقعات ہمارے ہاں ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کی ہماری فیلیئرز ہیں. جعفر ایکسپریس کا جیسے میں کہہ رہا ہوں. سو ہمارے یہاں یہ کوشچنز ہوتے ہیں، تو کیا انڈین یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اتنی بڑی 7 لاکھ کی آرمی جو پوچھا جا رہا ہے، کوئی سوالات آنا، کیونکہ ایک تو سوال پوچھنا بھی تو وہ بن جاتا ہے نا کہ اسٹیٹ سے آپ سوال پوچھ لیں ان کی ناکامی کے، ان کے انسٹیٹیوشنز کے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے، سیکورٹی فورسز کے، کہ بھائی صاحب مان لیا جی دہشت گرد تھے، مان لیا جی سارا قوم یہ ہمارے کھاتے میں ڈال لیں جی، مان لیا. تو آپ کے لوگ کیا کر رہے تھے جن کا یہ کام ہوتا ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس، کاؤنٹر ان چیزوں کو کرنا، آپریشن ناکام بناتا ہے. دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیز کس کام کے لیے ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ کہ یہاں سے وہ کہتے ہیں 400 کلومیٹر دور ہے، وہاں وہ پہنچ گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، اور 30 منٹ تک فائرنگ بھی ہوتی رہی. اور میں ان کے سن رہا تھا، بلکہ نیوز یارک ٹائمز کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا آج، انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو وکٹم تھے وہ سروائیول جو تھے سارے جنہوں سروائیو کیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں، انٹرویو دیا انہوں نے ان کو، نیوز یارک ٹائمز کو انکشافات کیے ہیں کہ جو لوگ مارنے کے لیے آئے تھے وہ بڑے سکون میں تھے، انہیں کوئی جلدی نہیں تھی کہ پولیس آ جائے گی، کوئی فورسز آ جائیں گے، کوئی ہمیں کوئی پکڑنے کی کوشش کرے گا. دے ور ناٹ ان اے ہری، وہ سکون سے کام کیا انہوں نے. 30 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہے، 30 منٹ تک وہ لوگوں کو مارتے رہے، پوچھتے رہے، اور کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہے. مطلب اگین یہ سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں، یہ سوالات انڈینز کو خود کرنے چاہیے، ان کے میڈیا کو کرنے چاہیے. ہم پہ چڑھائی کر لیجیے گا، وہ کہیں نہیں جا رہے، نہ آپ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم جا رہے ہیں، بارڈر ہے کہ ہم سائے کہاں جائیں گے. لیکن یہ سوالات تو ان سے بنتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک کاروائی ہوتی رہی، اور اتنا بڑا آپ کا ٹورسٹ آپ کی اسپاٹ ہے، اور پورا وہاں 7-8 لاکھ آپ کی آرمی ہے، آپ نے وہاں بھی سرویلنس وغیرہ آپ نے رکھی ہوگی، تو کوئی بندہ نہیں. وہ کہتے بڑے سکون سے کر رہے تھے، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی کہ کوئی انڈین آرمی آ کے ہمیں کوئی وہ کر سکتے، کاؤنٹر کر سکتے، نیوٹرلائز کر سکتے. تو وہ علیحدہ سوالات ہیں. لیکن وہی والی بات کہ ریاست سے آپ سوالات کریں گے اس طرح کہ ان کے فیلیور پہ، ناکامی پہ، وہ آپ کے گلے فٹ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے آپ تو دیش دروہی ہیں، آپ تو جناب یہ ہمسائے ملک کی زبان بول رہے ہیں، آپ تو غدار ہیں، آپ تو فلانے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ، کہ وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پھر ہر ریاست اور اس کے ادارے یہ کچھ کرتے ہیں، سوال کریں گے، آپ کے گلے فٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے سوال ایسے کیسے کیا ہے. اپنے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، آپ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہمیں کہیں گے آپ انڈیا کی بات نہیں کر رہے، انڈیا کو کہیں گے آپ پاکستان کی بات نہیں کر رہے. آپ بیٹھ کے اپنے اداروں کے سوالات اٹھانے شروع کر گئے، آپ نے کر دیے. تو اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے دوسرے ملک پہ ڈال دو. پھر مان لیا دوسرا ملک شامل ہوتا ہے، بٹ واٹ اباؤٹ یور اون سیکورٹی فورسز؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اربوں روپے کے ان کے بجٹس ہوتے ہیں، لوگ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے پیسے دیتے ہیں. ان کا کیا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سو دیز آر ویری امپورٹنٹ سوالات. نو کمنگ ٹو دا مین جو پوائنٹ ہے جو لاسٹلی وہ رہ گیا تھا، میرا خیال شملہ کارڈ اور واٹر کارڈ پہ میں کل بات کروں گا. آئی ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو سے اباؤٹ اٹ. زیادہ لمبا ہو جائے گا اس وقت، ویلاگ میں نہیں چاہ رہا زیادہ لمبا ہو، اس کو علیحدہ سیپریٹلی اس کو ڈیل کروں گا میں. نو کم اگین کہ میتھ اور ریئلٹی کیا ہے، کہ کیسے مطلب واٹر کارڈ کے ہمیں اس کی کینسلیشن ہمیں یہ ہٹ کر سکتی ہے، یا انڈیا جو ہے اگر ہم شملہ کارڈ اگر اس کو ماننے سے انکاری ہو جائیں تو اس کو انڈیا کے کیا نقصان ہو سکتا ہے. سو دیز آر ویری انٹرسٹنگ تھنگز وچ ول آئی شیئر لیٹر. نو کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ کہ یہ جو انہوں نے امریکنس کا کیا ریسپانس ریئیکشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکنز نے اس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ انڈیا کو سپورٹ کیا، جو ٹیررزم ہوا ہے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے. ان کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے بھی ان سے وہ کیا ہے، ان کے اس کے بعد ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی دیا گیا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں انڈیا کا پورا رائٹ ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزائیں دیں، ان کو ڈھونڈو. فیئر انف، بالکل جی
یہی سپورٹ ہونے چاہیے. پاکستان بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب کہ ہم اس ایکٹ آف ٹیررزم کی ہم اس کنڈمنیشن کرتے ہیں, اور جو وکٹم فیملیز ہیں وہ سمپتھائز بھی تھے. یہی بیانات اگر آپ کو یاد ہو امریکنز نے یہاں بھی کہے تھے جعفر ایکسپریس کے ساتھ, جب وہاں پہ دہشت گردی ہمارے یہاں ہوئی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے تو BLA کو دہشت گرد 2004 میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے شاید. سو اس وقت امریکنز کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ دنیا کے کسی حصے میں ایکٹ آف ٹیررزم ہوگا امریکنز ان کے ساتھ کھڑیں گے. سو دیٹس نتھنگ انیوژل میرے حساب سے. لیکن انیوژل کو ہے کیا ہے, جب ان سے سوال کیا گیا کہ امریکنز سے پوچھا گیا وہاں پہ اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں کہ پاکستان کے حوالے سے تو وہ سمجھتے ہیں, انڈین سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کے پیچھے جو ٹیررزم ہوا ہے, تو اس پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. تو اس پہ جو ان کا جواب ہے وہ بڑا سگنیفیکینٹ ہے. انہوں نے جناب کہ یہ ابھی ہم اس پہ کوئی پوزیشن نہیں لے رہے, یہ سچویشن ڈیولپنگ سچویشن ہے, ہم اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہے, وی آر جسٹ مانیٹرنگ اینڈ واچنگ. سو انہوں نے اس سوال کے جواب میں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کوشچنر کہ شاید وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہہ دے کہ ہاں جی کیونکہ انڈیا کہہ رہا ہے یا انڈیا کا یہ امپریشن ہے کہ پاکستان اس کے پیچھے, لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو انہوں نے ایسی بات کوئی نہیں کی. سو انڈینز مائٹ بی اے بٹ ڈسپوائنٹڈ کہ شاید امریکن جو ہے انہوں نے اس پر نیوٹرل لائن رکھی ہے, یا انہوں نے اس وقت کوئی سائڈز لینے سے انکار کیا ہے کہ جناب ہم اس وقت پاکستان کو یا کسی اور ملک کو ہم نہیں کوئی ذمہ دار وہ قرار دے سکتے بیکاز اٹس اے ڈیولپنگ سچویشن. سو انہوں نے کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی وہ بیٹ لینے سے انکار کیا. اور میرے خیال اس وقت وہ انڈین جو ہیں اس سوال کا جواب سن کے وہ اتنے زیادہ خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ ذہن بنا چکے ہیں کہ جناب پاکستان اس کے پیچھے, لہٰذا پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کا نام لے کے ان کی مذمت کرے. بہرحال لیٹس سی اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری, ہم بھی اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے. لیٹس ہوپ کہ سینٹی ول پریویل ایٹ دا اینڈ.